अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अनवरा भी मुझे यहाँ देखकर हैरान हुआ। वो गर्मजोशी से मिला। जब से चौधरी अजीज़ का रवैया बदला था, अनवरा भी मेरी इज्जत करने लगा था। ये अनवरा चौधरी अजीज़ का वही गनमैन था जो फाजिल के घर डकैत बारे से मिलने आया था, जिसकी आमद के सबब हमने चौधरी अजीज़ को भी पकड़ लिया था। इस वाक़े को करीबन अब 10 बरस गुजर चुके थे। अनवरे के पास सामान की एक गठड़ी थी। उस गठड़ी में नए कपड़े, जूते और इस्तेमाल की कुछ दूसरी चीज़ें थीं। ये सामान चौधरी अजीज़ ने मेरी वालदा और बहन के लिए भेजा था। इससे पहले भी अनवरा यहाँ 1-2 चक्कर लगा चुका था। इस सूरत हाल से अंदाज़ा हो रहा था कि बिल्किस और चौधरी अजीज़ बेबे जी और आरफा का हर तरह से ख्याल रख रहे हैं। गठरी में कुछ चीज़ें बिल्किस की तरफ से भी थीं। उनमें अशियाए खुर्दो नोश भी थीं, बादामों वाला गुड़ और चावल की पेटियाँ वगैरह। इसके अलावा एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो आरफा के लिए और ख़ूबसूरत फ़्रॉक वगैरह उसके बच्चे के लिए थी। अनवरे की बीवी उससे 8-10 साल छोटी थी। उसका नाम आबदा परवीन था, मगर ये अपने नाम की बिल्कुल उल्टी थी। ना आबदा थी और ना ही नेक परवीन थी। कहा जाता था कि उसका भी वाली जी और चौधरी निशात से ताल्लुक़ वास्ता रहा था। बहरहाल अब वो अनवरे की बीवी थी और 2 बच्चों की माँ होकर थोड़ी संजीदा भी हो गई थी। और अगर देखा जाता तो अनवरा भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। रौनक अली ने मुझे बताया था कि जब जागीर में नाच गाना और रंगबाजी अरूज पर थी तो अनवरा चौधरियों के लिए नित नई लड़कियां ढूंढ कर लाता था। उनमें से कई लड़कियों को आगे भेजने से पहले खुद आजमाता था, उनकी नोक पलक ठीक करता था और उन्हें पेश होने के आदाब सिखाता था। अनवरे की तरह उसकी बीवी परवीन ने भी मेरी खैर खैरियत पूछी। उसकी आंख के नीचे स्याह निशान सा नज़र आ रहा था। ये तुझे क्या हुआ है पीनो? मैंने पूछा। वो अनवरे की तरफ देखने लगी। वो बोला, बस ये उसी मार कुटाई की निशानी है जी, जो मोखलों और लंबड़ों ने राजवाल में की थी। एक शराबी मोखल ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। एक ने इसकी बहन के कपड़े फाड़ डाले थे। उन्होंने बड़ी ज्यादती की है जी, पूरा गांव सोग में डूबा हुआ है। परवीन ने बड़ी अपनायत से मेरी तरफ देखते हुए कहा, चौधरी जी, आपके जाने के बाद तो हम लावारिस हो गए हैं। दिल करता है कि गाँव ही छोड़ जाएं। ये सब कुछ वक्ती है, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे तसल्ली दी। उसने अपनी सुरमा लगी आंखों को झपकाया और अपने चमकीले दुपट्टे को सर पर दुरुस्त किया। वो भरपूर जिस्म की मालिक थी और उन औरतों में से थी जो लिबास जिस्म छुपाने के लिए नहीं, नुमायां करने के लिए पहनती हैं। अनवरा मुझे गांव के हालात से आगाह करने लगा और उन खतरात के बारे में बताने लगा जो पुलिस और आसिफ जा के हरकारों की सूरत में मेरे इर्द गिर्द मंडला रहे थे। उसने बताया कि आसिफ जा के 4 कीमती कुत्तों की मौत इलाके में इसी तरह मशहूर हुई है जिस तरह करीबन 2 साल पहले बंगाली शेर की मौत मशहूर हुई थी। हमारी गुफ्तगू के दौरान में आरफा का बच्चा खेलता हुआ पीनो की गोद में चला गया। वो उसे बार बार चूम रही थी। नज़र शनास औरत बच्चे को प्यार भी उसी अंदाज में करती है कि उसमें बच्ची की दिलचस्पी का सामान मौजूद होता है। मुझे ये अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उठने का सोच ही रहा था कि एक अजीब वाक़या हुआ। बेबे जी अपने नवासे को पीनो की गोद से लेने के लिए झुकी। उन्होंने बच्चे को उठाया। पीनो का रंगीन दुपट्टा बच्चे की मुट्ठी में था। बच्चा गोद से निकला तो दुपट्टा भी खींच गया और तब मेरी नज़र पीनो के सर के क्लिप पर पड़ी। चांदनी के उस क्लिप में एक छोटा सा नीलम लगा हुआ था। मैं चौंक सा गया। मुझे शक पड़ा कि ये नीलम मैंने कहीं देखा हुआ है। पता नहीं कि ये असली था या नकली, लेकिन मैंने देखा हुआ था। मैंने जहन पर जोर दिया मगर कुछ भी समझ नहीं आया। मैं अनवरे और तैमूर के साथ दूसरे कमरे में जाकर बैठा और उनसे बातें करता रहा, मगर न जाने क्यों मेरा ध्यान उस छोटे से नीले पत्थर की तरफ ही रहा। अनवरे ने मुझे और तैमूर को बड़ी राजदारी से आगाह करते हुए बताया, कल रात ट्रक वाले गुलाम खान से चौधरी साहब की सारी बात हो गई है। वो कल रात अपना ट्रक लेकर मुकर्ररा जगह पर पहुंच जाएगा। उसने हर तरह की तसल्ली दी है। और ट्रैक्टर? तैमूर ने पूछा। वो तो हमारे हाथ का काम है, उसका कोई मसला नहीं है, अनवरे ने कहा। बातें करते करते अचानक मेरे जहन में फुलझड़ी सी छूट गई। उस छोटी सी फुलझड़ी में इतनी रोशनी थी कि मेरा दिमाग रोशनी से भर गया। मुझे याद आ गया था कि ये छोटा सा नीला पत्थर मैंने कहाँ देखा था। ये शहवार के उस हल्के फुल्के हार में था जो वो कभी कभी रात के वक्त पहनती थी। क्या ये वाकई वही नीलम था? अगर ये वही था तो फिर अनवरे की बीवी के क्लिप में कैसे आया? और अगर ये वही था तो फिर
ایک دم سے بہت سے چنگھاڑتے ہوئے سوالوں نے میرے ذہن پر یلغار کر دی۔ مجھے اپنے جسم میں ایک نہایت تیز سنسناہٹ رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس خاص بناوٹ کے نیلم کے سوا کچھ نہیں تھا، اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ نیلم شہوار کے ہار کا ہی ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ تیمور نے پوچھا۔ آتا ہوں 2 منٹ میں نے کہا، اور کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آ گیا۔ میرے اندر ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ میں نے اس سے پہلے شہوار کے قتل کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے بارے میں سوچا تھا، کئی ایک پر شک بھی تھا، مگر عجیب بات تھی کہ ابھی تک میرا ذہن انورے یا چودھری عزیز وغیرہ کی طرف نہیں گیا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں کافی عرصے سے چودھری میں مثبت تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا، اور کچھ موقع ایسے بھی آئے تھے جب اس نے موقع مہیا ہونے کے باوجود میرے ساتھ دشمنی نہیں کی تھی۔ لیکن آج سردیوں کے اس بیمار سی دھوپ والے اداس دن میں ایک چھوٹے سے اشارے نے میرے دل و دماغ کی ساری کیفیتیں بدل ڈالی تھیں۔ انورا اور اس کا آقا چودھری عزیز ایک دم ہی ایک نئے رنگ میں میرے سامنے آ رہے تھے۔ میں نے رات کو چلے جانے کا پروگرام بنایا تھا، مگر اب سب کچھ بدل گیا۔ بیبے جی اور عارفہ کو میرے ساتھ کچھ مزید وقت گزارنے کو مل رہا تھا۔ وہ خوش ہوئیں۔ سارا دن ہماری خاطر مدارت ہوئی۔ ہمارے کپڑے دھوئے گئے۔ بیبے جی نے اپنے ہاتھوں سے میرے سر پر تیل لگایا اور پردیس میں رہنے کے طور طریقے بتائے۔ میں اب بھی ان کے لیے بچہ ہی تھا۔ رات گئے تک باتیں کرنے اور دودھ پتی پینے کے بعد سب سو گئے۔ انورے اور تیمور نے دودھ پتی کے بجائے لال پری سے شغل کیا تھا، اس لیے وہ پہلے ہی سو گئے۔ میرے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ میں نے اشارے سے پینو کو چھت پر بلایا۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئی، مگر جب اس نے میرے چہرے پر کسی غلط تاثر کے بجائے گہری سنجیدگی دیکھی تو کچی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں چلی آئی۔ یہاں پرالی کے بہت سے گٹھے اور کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ میں برآمدے میں جلتی ہوئی لالٹین اوپر لے آیا تھا، تاہم اس کی لو بہت نیچی رکھی تھی۔ کمرے کی نیم تاریکی میں پہنچ کر پینو نے پریشان نظروں سے مجھے دیکھا۔ جی سالار جی، میرا مطلب ہے چودھری جی، کیا بات ہے؟ اس کے سرخی لگے ہونٹ کانپے۔ میں نے اس کا چمکیلا دوپٹہ پیچھے کیا۔ اس کا نقرئی کلپ لالٹین کی روشنی میں چمکنے لگا۔ میں نے کلپ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ نیلا نگ سچا ہے یا جھوٹا؟ وہ ایک دم تھرا گئی۔ میں نے اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا۔ کون سا رنگ جی؟ وہ پہلے گڑبڑائی۔ یہ نیلے والا۔ یہ کہاں سے لیا ہے تو نے؟ میرا لہجہ سپاٹ تھا۔ وہ جی سنیارا نہیں لگا کر دیا تھا کلپ میں۔ لیکن آپ کیوں؟ میرے دل نے گواہی دے دی کہ پروین عرف پینو کی گھبراہٹ اور تھرتھراہٹ بے معنی نہیں ہے۔ ایک دم ہی میری آنکھوں کے سامنے سرخ چادر سی تن گئی۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میرے سامنے مرد ہے یا عورت۔ میں نے اڑنگا لگا کر پینو کو پرالی کے ڈھیر پر گرا دیا۔ میرا ایک گھٹنا اس کے پیٹ اور دوسرا اس کی گردن پر اس طرح آیا کہ اس کا پورا منہ کھل گیا، مگر آواز نہیں نکل سکی۔ میں نے اپنے گلے کا مفلر اندر تک اس کے گلے میں گھسیٹ دیا اور اوپر ہتھیلی رکھ دی۔ اب اگر وہ بھرپور کوشش بھی کرتی تو آواز نہیں نکال سکتی تھی۔ میں نے اپنی قمیض کے نیچے سے گراری دار چاقو نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ مجھے سچ سچ بتا دے، یہ نگ میری بیوی کے ہار کا ہے نا؟ میں پھنکارا۔ وہ مسلسل مزاحمت کرتی رہی اور گلے سے غوں غاں کی آوازیں نکالتی رہی۔ میں نے اس کی گردن پر چاقو کا دباؤ بڑھایا، پھر زہریلی سرگوشی کی۔ سر کو ہاں میں ہلا کر جواب دے، یہ نگ شہوار بیگم کے ہار کا ہے نا؟ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی، تاہم وہ ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ میرے جسم کا سارا خون جیسے میرے دماغ کو چڑھنے لگا۔ قریب ہی ایک بوتل پڑی تھی، اس میں لالٹینوں میں ڈالنے کے لیے مٹی کا تیل تھا۔ میں نے بوتل پکڑی اور سارا تیل پینو کے جسم پر انڈیل دیا۔ وہ میرا ارادہ بھانپ کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ میں نے جیب سے لائٹر نکال کر جلا لیا۔ لائٹر کا شعلہ اس کی آنکھوں سے چند انچ کے فاصلے پر رکھتے ہوئے کہا، میں تجھے جلا کر کوئلہ کر دوں گا۔ یہ آخری موقع ہے، بالکل آخری موقع۔ اپنا سر ہلا کر بتا دے کہ یہ شہوار کے ہار کا نگ ہے نا؟ ان لمحوں میں میں واقعی ہر حد تک جانے کو تیار ہو گیا تھا۔ میری آواز میں کچھ ایسی درندگی تھی کہ پینو کا رنگ بالکل ہلدی ہو گیا۔ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھا اور پھر اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ رونے لگی اور اس کی سرما لگی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے۔ پورے کمرے میں مٹی کے تیل کی بو پھیل گئی تھی، تاہم مجھے امید تھی کہ یہ بو نیچے نہیں پہنچے گی۔ میں نے کہا، دیکھ میں تیرے منہ سے کپڑا نکال رہا ہوں، لیکن اگر تو نے ہلکی سی آواز بھی نکالی نا تو اسی جگہ جان سے مار ڈالوں گا تجھے، اور خون کے الزام تو مجھ پر پہلے ہی لگ چکے ہیں۔ اب ایک اور بھی لگ جائے گا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ جلتا ہوا لائٹر بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔
اس نے جلدی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے لائٹر بجھایا اور جیب میں ڈال دیا۔ تیز دھار چاقو بدستور میرے دوسرے ہاتھ میں موجود تھا۔ اس کا 8 انچ لمبا پھل لالٹین کی زرد روشنی میں دمک رہا تھا۔ میں نے مفلر پینو کے منہ سے نکال لیا اور اسے حکم دیا کہ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائے۔ ہاں اب بتا، شہوار کے ہار کا یہ نگ تیرے پاس کیسے پہنچا؟ میں نے کلپ اس کے بالوں سے کھینچتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا یہ کس کا ہار تھا، انورے نے اسے نمک دانی میں نمک کے نیچے رکھا ہوا تھا، میں نے دیکھ لیا، اس کا یہ ایک نگ پہلے ہی اترا ہوا تھا، میں نے لے لیا۔ وہ اپنے بیان سے مکر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے سر ہلا کر اقرار کیا تھا کہ یہ شہوار کے ہار کا نیلم ہے، اب کہہ رہی تھی کہ اسے پتہ نہیں۔ میں نے چاقو پھر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ مجھے صرف ایک بات بتا، یہ نیلم شہوار کے ہار کا ہے یا نہیں؟ میں سچ کہتی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کس کا ہار تھا، انورے نے اسے نمک دانی۔ یہ بکواس تو پہلے کر چکی ہے، مجھے بتا اب وہ ہار کہاں ہے؟ میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑے، کلپ اڑنے کی وجہ سے وہ بکھر چکے تھے۔ مجھے نہیں پتا، میں سچ کہتی ہوں، ایک دن میں نے دیکھا تو ہار وہاں لون دانی میں نہیں تھا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کا سرما اس کے رخساروں کو سیاہ کر رہا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ انورے نے ہار کہیں بیچ دیا ہے، اور تم یہ بھی بتانا چاہ رہی ہو کہ انورے کو اس بات کا پتہ نہیں کہ تم نے ہار میں سے ایک نگ لیا تھا؟ اس نے ان دونوں سوالوں کے جواب تقریباً اسبات میں دیے۔ وہ کافی موٹی کھال کی عورت تھی اور یہ بات صاف صاف ماننے کو تیار نہیں تھی کہ کلپ کا نیلا نگ جس ہار سے اترا ہے وہ شہوار کا ہار تھا۔ بہرحال اس کا یہ اقرار بھی کافی تھا کہ یہ نگ سونے کے ہار سے اتارا گیا ہے، اور یہ ہار انورے نے گھر کی ایک فالتو نمکدانی میں نمک کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی آہٹ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی رد عمل ظاہر کرتا، دروازہ کھلا اور خدیجہ کے شوہر اختر کا سراپا نظر آیا۔ اس نے ٹارچ روشن کی اور ہم دونوں اس کے روشن دائرے میں آ گئے۔ یقینی بات تھی کہ چند ساعتوں کے لیے اختر بھونچکا رہ گیا ہوگا۔ اس کو بظاہر یہی لگا ہوگا کہ میں یہاں انورے کی شوخ شنگ بیوی کے ساتھ کسی طرح کی زبردستی کر رہا ہوں۔ تاہم میرے سنجیدہ اور گمبھیر تاثرات دیکھ کر وہ کسی حد تک سنبھل گیا۔ کیا بات ہے خاور بھائی؟ وہ ہکلایا۔ میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے تم میری تھوڑی سی مدد کرو، میں نے کہا۔ یہ اچھا ہوا تم یہاں آ گئے۔ اختر دروازہ بند کر کے اندر آ گیا۔ 2-3 منٹ کے اندر ہم نے پینوں کے ہاتھ اس کے دوپٹے اور پاؤں میرے مفلر سے باندھ دیے۔ اس کے منہ میں ایک کپڑا اس طرح ٹھونس دیا گیا کہ وہ واویلا نہ کر سکے۔ ویسے اس کی امید اب کم ہی تھی کہ وہ ایسا کرے گی۔ میں نے اختر کے ساتھ مل کر اسے پرالی کے گٹھوں پر لٹا دیا اور سردی سے بچانے کے لیے اس پر ایک پھٹا پرانا کمبل ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر وہ کچھ دیر کے لیے یہاں چپ چاپ پڑی رہے گی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد ہم نیچے آئے اور تیمور کو جگا کر اسے سب کچھ بتایا۔ یہ ساری روداد اس کے لیے بھی سخت تعجب کا باعث بنی۔ وہ بڑبڑایا۔ کبھی کبھی میرا ذہن انورے اور چودھری عزیز کی طرف جاتا تھا، مگر پھر میں خود ہی اپنے خیال کو غلط کر دیتا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اختر نے مجھ سے پوچھا۔ اس حرامی کو الٹا لٹکانا ہے اور اس وقت تک لٹکانا ہے جب تک اس کے اندر سے سب کچھ باہر نہ آ جائے۔ میرا اشارہ انورے کی طرف تھا۔ انورے کا قد 6 فٹ سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ شراب پی کر سویا تھا، لہٰذا نیند کی حالت میں بھی اس کے سخت گیر چہرے پر لعنت برس رہی تھی۔ منہ تھوڑا سا کھلا تھا اور ہر بدبودار سانس کے ساتھ مونچھیں تھوڑا سا پھڑپھڑا جاتی تھیں۔ وہ عیاشیوں کے حوالے سے راجوال کے چودھریوں کا درمیانی آدمی یعنی مڈل مین تھا۔ چودھریوں کے لیے عورتوں کا انتخاب کرتے نہ جانے کتنی عورتوں کو اپنے چوڑے چکلے جسم کے نیچے روند چکا تھا۔ ہم نے انورے کے پاؤں حالت نیند میں ہی ایک رسی سے باندھ دیے۔ وہ بس تھوڑا سا کسمسایا اور دوبارہ خراٹے لینے لگا۔ جب ہم رسی کی مدد سے اسے چارپائی کے ساتھ باندھ رہے تھے تو وہ جاگ گیا اور ہمیں گھورنے لگا۔ پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر تب تک رسی کے 3-4 بل اسے چارپائی کے ساتھ جکڑ چکے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکلایا۔ ابھی تجھے سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تیمور نے مضبوط سی رسی کو چارپائی کے گرد ایک اور چکر دیتے ہوئے کہا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا، پھر یوں لگا کہ وہ چلانے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے تیز دھار چاقو اس کی شہرگ پر رکھ دیا۔ آواز نکالے گا تو آواز کے ساتھ ہی تیرے گندے خون کا فوارہ بھی نکلے گا۔ میرا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ انورا تھرا کر رہ گیا۔ شاید اسے وہ وقت یاد آ گیا تھا جب میں نے اسے باغبان فاضل کے گھر میں سلطانی گواہ بننے کی رعایت دی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد 3 نامی گرامی ڈکیتوں کو عبرتناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور یہ سب کچھ اس کی گواہی پر ہوا تھا۔
انورے سے پوچھ تاچھ شروع کرنے سے پہلے ہم نے باقی گھر والوں کو جگایا اور انہیں اوپر کے کمروں میں بھیج دیا۔ وہ سب پریشان تھے، خاص طور سے بیبے جی کی آنکھوں میں کئی ڈرے ہوئے سوال تھے۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔